नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। हमने ऑब्लिगेशंस के ऊपर बात शुरू कर दी थी। उनके रही बात है, मदनी दौर के कुरान जो है उसके हम बड़े टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। तो इसमें ज़्यादातर जो मदनी दौर के कुरान का मामला है कि उसमें अहकामात हैं, ठीक है। और अहकामात के हवाले से हमने उनको मतलब यह है कि बड़ी बड़ी अम्ब्रेलास के तहत जो है वो जमा किया। सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो दारी बता खुद अल्लाह का बंदा बनना है। और उसके लिए भी हमने देखे थे कि कितने गोशे हैं, कितने सर्कल्स ऑफ एक्शन है जिसके अंदर हमें ख्याल रखना है, ठीक है। इबादात हैं, मामलात हैं, अखलाकियात हैं, ठीक है, रसूमात हैं, मतलब मल्टीपल उसके स्फीयर्स हैं। तो उन सब में जो है हमें अल्लाह ताला की बंदगी करनी है, अल्लाह ताला की बात माननी है। इसके अलावा फिर हमने कहा था कि एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है हमारे ऊपर कि हमने सिर्फ यहाँ तक नहीं रखना कि दीन को अपने ऊपर नाफिज करना है, बल्कि इसकी दावत भी देनी है। इसकी जो है दावत दूसरों तक पहुंचानी है। और ये इस लिहाज से एक बड़ी अहमियत का मामला है कि तो ये इस लिहाज से बड़ी अहमियत का मामला है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो आखिरी नबी थे। उनके बाद किसी नबी ने नहीं आना। तो अल्लाह ताला ने जो है कारी रिसालत को ख़त्म नहीं किया, ठीक है। रिसालत और नबूवत तो ख़त्म हो गई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, लेकिन यह है कि कारी रिसालत जो है वो जारी रहा। और इस वाले से भी एक बड़ी भारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आ गई कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत को अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि इसने जो है गवाही देनी है तमाम बनी नौع इंसान के ऊपर। पर ये गवाही का कॉन्सेप्ट जो है वो भी हमने बड़ी तफसील से लास्ट टाइम देख लिया था कि शाहतर नास, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो हमारे कंधों पर है, ठीक है। यानी हमने जो भी कुरान का पैगाम है वो लोगों तक पहुंचाना है, इस हद तक पहुंचाना है कि उनको अच्छी तरीके से बात समझ में आ जाए। और ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है कि हमने इस दुनिया में बसने वाले हर इंसान तक ये बात पहुंचानी है। और अगर हम ये नहीं करते तो फिर हम गुनहगार होंगे, मुजरिम होंगे, ठीक है। और क़यामत वाले दिन जो है जब हिसाब किताब शुरू होगा तो पहले जो है अंबिया अलैहिस्सलाम का हिसाब किताब होगा। पहले उनको कटहरे में खड़ा किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि आपने जो ये बात हमने आप तक पहुंचाई थी लोगों तक पहुंचा दी या नहीं पहुंचाई। तो जब वो अपनी गवाही पूरी दे देंगे तो फिर उम्मत की बारी आएगी, यानी हर नबी की जो उम्मत है फिर उसकी बारी आएगी। और हम जानते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि आखिरी नबी हैं, तो उन्होंने भी एक गवाही देनी है। और उन्होंने बेसिकली गवाही जो है इस दुनिया में भी दी, आखिरत में तो वो दरी बातें देंगे ही। लेकिन यहाँ भी हम देखते हैं खुतबा हजरतुल वदा के मौके पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको जो है सामने खड़ा किया। सहाबा कराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम जो है उनकी एक बड़ी तादाद वहाँ पे मौजूद थी। एक अंदाजे के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा जो है सहाबा रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम उनके सामने मौजूद थे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सबसे कहा कि अला हल बल्लगतु, क्या मैंने तुम तक ये बात पहुंचा दी। ठीक। तो आगे से यक ज़बान होके सबने कहा था कि कद बल्लगत व अद्दईत व नसखत, यकीनन आपने बलागत का हक अदा कर दिया, आपने नसीहत का हक अदा कर दिया, आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी अदा कर दी। और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तरफ यूं इशारा किया था और कहा था कि अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाह तू भी अब गवाह रहे कि ये अब गवाही दे रहे हैं कि इन तक मैंने बात पहुंचा दी। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी की। अब सहाबा कराम को ही बताया कि रज़वान अल्लाह ताला अलैहिम के बल युबल्लिग शाहिदुल गायबा, अब ये जो जहाँ पे मौजूद है वो उन तक पहुंचाएं जो यहाँ पे मौजूद नहीं। मैं तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ये जिम्मेदारी तफवीज कर दी, सौंप दी सहाबा कराम को। लेकिन हम देखते हैं कि कुरान मजीद में तो जिस तरीके से इस जिम्मेदारी को हमारे ऊपर डाला गया है कि वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन नास, यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने तुम्हें उम्मत वसत बना दिया है या दरमियानी उम्मत बना दिया है ताकि तुम गवाह हो जो लोगों के ऊपर। तो हमने गवाही देनी है लोगों के ऊपर। बल्कि एक सही रवायत में आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने गवाही देनी है साबिका उम्मतों पर भी और रहती दुनिया तक जो आगे इंसान आने वाले हैं उन पर भी।
تو جب ان سے صحابہ کرام نے پوچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اچھا بعد کے آنے والے لوگوں کے اوپر تو ہم نے ذری پتہ گواہی دینی ہے، لیکن ہم سے جو امتیں سابقہ گزر چکی ہیں ان کے اوپر ہم نے کیسے گواہی دیں گے، مطلب ہم کیسے گواہی دیں گے، ہم تو نہیں جانتے۔ تو اس پر جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن میں لکھا ہوا پایا نہیں کہ ہر نبی نے اپنی امت کو گواہی اپنی امت کو یہ بات پہنچا دی ہے اور گواہی دی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہ بات تو ہم قرآن میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو پھر اسی بنا پر تم نے سابقہ امتوں پر بھی گواہی دینی ہے، قرآن کی شہادت کی بنا پر سابقہ امتوں پر بھی گواہی دینی ہے، اور رہتی دنیا تک جو بھی انسان آئیں گے ان پر تو گواہی دینی ہے۔ تو اس کو اگر ہم صحیح معنوں میں دیکھیں تو یہ بہت بڑی اور بھاری ذمہ داری ہے ہمارے کندھوں پر، یعنی ہمارے ہمسائے میں جو لوگ ہیں، ہمارے آس پاس جو لوگ ہیں، ہم نے ذکر کیا تھا ٹھیک ہے، یہاں پہ اگر آپ ویسنٹی میں دیکھ لیں کتنے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، ہمارے جو ہے کانٹیکٹ میں جو بھی لوگ آئیں ان سب تک یہ پیغام پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ورنہ وہ روزے محشر ہمارا گریبان پکڑیں گے، اللہ ان کو پتا تھا انہوں نے ہمیں نہیں بتایا، اور اس وقت ہمارے پاس کوئی جواب پھر کوئی جواز نہیں ہوگا، اور وہ جو جرم ہے وہ ہمارے اوپر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے پاس سب سے پہلے بات ہے کہ الاقرب فالاقرب، پہلے جو قریب ہے اس سے زیادہ حق ہے، پہلے آپ کے بیوی بچوں کا حق ہے کہ ان تک کی بات پہنچے، پھر اس کے بعد کے بعد دیگرے جو ہے آپ کے جو پڑوسی ہیں، آپ کے بڑے گریٹر فیملی میں جو لوگ ہیں، یا جو بھی آپ کے مطلب آپ کے کولیگز ہیں، آپ کے آس پاس جو بھی بندہ آپ کو جہاں تک بھی آپ کی ریچ ہو سکتی ہے ان تک آپ نے بات پہنچانی ہے، یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، میرے اوپر ذمہ داری ہے، ہم سب پر ذمہ داری ہے۔ تو اسی ذمہ داری کی جو ہے سمجھ لیں کہ ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے یہ ہم نے سیشن کیا ہے نا، میری بات ہے کہ قرآن کا جو پیغام ہے وہ صرف اس لیے تو نہیں دینا ہم نے کہ بس اس میں کچھ واقعات ہم پڑھ لیں، کچھ جو ہے ایمان کی بات ہو جائے، بلکہ اصل میں تو یہ بھی ہے کہ اوبلیگیشنس بھی بتانی ہے نا کہ بھئی یہ ذمہ داری ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں۔ تو یہاں تک ہم نے بات دیکھ لی تھی کہ خود بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنی ہے اور اس کی دعوت بھی دینی ہے لوگوں تک، اور ان دونوں کی فرضیت میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی کوئی شخص اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا روز محشر جب تک کہ وہ جو ہے اپنے آپ کو پوری طریقے سے اللہ تعالیٰ کا بندہ بنا کر نہیں رکھتا، اور دوسروں کو اس مکمل دین کی دعوت نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ اور سورہ عصر اس کے اوپر سب سے بڑی دلیل ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ٹھیک۔ یہاں تک وہی جو بات ہوئی تھی، امید ہے کہ اس پہ کوئی کوشچن نہیں ہوں گے۔ اصل بات وہی ہے کہ یاد دہانی ہے، جن لوگوں کو پہلے پتا ہے یعنی پتا یہاں پہ وہ ساتھی جو ہے کہ قرآن مجید میں لکھا ہوا پاتے ہیں کہ حضرت نور علیہ السلام نے اپنی قوم تک دعوت پہنچا دی تھی، ہم نے جب قرآن میں لکھا ہوا پایا تو قرآن کی گواہی کی بنا پر ہم یہ گواہی دیں گے۔ جی 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 انبیاء نے جو پچھلے گزرے ہوئے انبیاء تھے انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو دے دیا، یہ پیغام دے دیا، پیغام پہنچا دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو بات ہے نا، یہ بادری بات تو پرانے ساتھی ہیں ان کو تو اس بات کا کافی حد تک ادراک ہے، جو نئے ساتھی ہیں تو بس اصل بات اس کا ہے کہ بعض اوقات ہمیں پتا تو ہوتا ہے کہ یہ ذمہ داری ہے، لیکن اس کی ادائیگی جو ہے ہم سے صحیح معنی میں ہو نہیں رہی ہوتی، صحیح بات ہے کہ ہم حق ادا نہیں کر پا رہے، یہ تو بات اپنی جگہ پہ ایک فیکٹ ہے۔ ہم نے اکثر ذکر کیا ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کتنا بڑا یہاں پہ ایریا ہے، یہ I9 کے اندر ہی دیکھ لیں ہم، ابھی کتنے لوگ ہیں جن کو جن سے ہماری اسلام دعا بھی نہیں ہے ابھی، ٹھیک ہے، لیکن وہ ہمارے ہمسائے میں موجود ہیں۔ پھر اس کے علاوہ I10 ہے، I8 ہے، مطلب یہ سارے جو اتنا بڑا ایریا ہے، تو ابھی تک تو ہم بس چند لوگوں تک پہنچے، مطلب اس میں ہم نے صحیح معنوں میں اور کتنے سال ہو گئے ہیں، مطلب دیکھیں ہم یہاں پر جو ایک دوسرے کو ہم جانتے ہیں تو تقریباً ایک دہائی تو ہوئی، لیکن یہ ہے کہ ہم نے جو ہے صحیح معنوں میں حق ادا نہیں کیا۔ یہاں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک ایک گھر تک ہم پہنچ چکے ہوتے اور یہ پیغام ہم ان تک پہنچا چکے ہوتے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ گلا کرتے ہیں کہ تبدیلی نہیں آتی یا جو ہے ایک چینج نہیں آتی معاشرے کے اندر، کیونکہ ہم جو ہے بہرحال نہیں وہ حق ادا نہیں کر رہے اس وجہ سے۔ پھر یہ ہے کہ جب دعوت کی جو ذمہ داری ہے، اب تو آپ کے پاس اور بڑے مینز ہیں، ہمیں تو ظاہری بات ہے کہ جتنے بھی یہ جو اوپر بیٹھے ہیں پارلیمنٹیرینز ہیں ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہیے تھا،
جتنے بڑے بڑے آپ کے بیوروکریٹس بیٹھے ہیں ان تک یہ بات پہنچانی چاہیے تھی. جتنے بڑے بڑے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ہیڈز بیٹھے ہیں ان تک یہ بات. مطلب ٹھیک ہے وہ رد ظاہری بات ہے یا تو ایکسیپٹ کریں گے یا رد کریں گے, لیکن پیغام تو ہمارے پہ ہماری ذمہ داری تھی نا ہم پہنچائیں. یہاں پہ اسی زیادہ دور نہیں ہے, یونیورسٹیز ہیں اتنی, ٹھیک ہے, ان کے فیکلٹیز تک ہمیں بات پہنچانی تھی. ان کے وہاں اسٹوڈنٹس بھی ہیں, چلو ان تک بھی بات ہم نے پہنچانی تھی. تو کام کتنا بڑا ہے, اور ہم یہ کر سکتے ہیں, یہ ایسا معاملہ نہیں ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس کیپیبل لوگ موجود ہیں یہاں پر, یہاں پہ ہم جو ہے بالکل یہ کام کر سکتے ہیں اسی طریقے سے, لیکن یہ ہماری ہماری کمزوری ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس بات کو ضرور ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ ایسی ہمیں اب پلاننگ ضرور کرنی ہے کہ کم سے کم یہ جو سارے آس پاس کے سیکٹر ہیں ایک ایک گھر تک وہ پیغام پہنچے, تب جا کے جو ہے ہم کہہ سکیں گے ٹھیک ہے جی ہم نے گواہی دے دی. ٹھیک ہے جی ہم نے تو, لیکن وہ تو خیر ہم حق تو ادا نہیں کر سکتے. جان وہ ہے نا, جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, لیکن بہرحال پھر بھی جو ایفرٹ ہمیں کرنی چاہیے ہم نہیں کر پائے. ٹھیک. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ایک دفعہ ایک صحابی سے انہوں نے کہا کہ سورہ نساء آپ مجھے پڑھ کے سنائیں. تو وہ جب پڑھتے پڑھتے ایک آیت آتی ہے اس میں وہی الفاظ ہیں کہ کیا حال ہوگا اس وقت جب ہر امت میں ہم گواہ کھڑا کریں گے, وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء, اور اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کے اوپر گواہ کھڑا کریں گے. یہاں پر عبداللہ بن مسعود کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا. ان کے بس, اور جب انہوں نے آپ کے چہرے مبارک کو دیکھا تو وہ آنسوں سے تر تھا. اتنی بھاری ذمہ داری ہے کہ میں نے گواہی دینی ہے, ان سب پر مجھے گواہی دینی ہے. تو اس کی وہ تاب نہ لا سکے اور ان کا چہرہ مبارک جو آنسوں سے تر ہو گیا, اور آگے ان کے اندر ہمت نہیں تھی کہ مزید آگے وہ سن. تو بات یہ ہے کہ احساس کی بات ہے. ٹھیک ہے, احساس بہت مسئلہ ہے اس وقت. تو ہمیں برال احساس کرنا ہے تاکہ یہ جو رسپانسبلٹی ہے ہم صحیح طریقے سے ادا کر سکیں. اب مسئلہ جو ہے ہم نے بتایا تھا کہ یہاں تک نہیں ہے بلکہ اس سے آگے اسٹیپ بھی ہمیں جانا ہے, اور وہ ہے جو کہ بہت بڑی obligation. یعنی مدنی دور کے جو قرآن ہے اس کے اندر اگر بڑے بڑے ٹاپکس کو اگر آپ کہیں نا کہ کون کون سے ہیں بڑے بڑے ٹاپکس, تو اس میں یہ ایک ٹاپک یہ ہے جس کو آج ہم کور کریں گے, اور وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. وعلیکم السلام. اور یہ بات بھی اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے سامنے جتنے بھی احکامات آئے ان سے بہت شاذ ہی کوئی ایسا حکم ہو جو ان کی طبیعت پر گراں گزرا, بھاری ان کو محسوس ہوا, سوائے جہاد کے. جہاد فی سبیل اللہ کا جب حکم آیا تو ان کے لیے بھی بھاری تھا. سورہ بقرہ کے اندر یہ پورا بیانیہ ہمیں ملتا ہے. جب پہلے حکم آیا تو صحابہ کرام جو ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم کچھ ان کو مشکل معلوم ہوا, تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے ڈانٹا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم. اور پھر ہمارے کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم, تم پہ قتال فرض کر دیا گیا ہے چاہے تمہیں کتنی ہی کراہت کیوں نہ ہو, جاؤ. اب ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ کیا obligation ہے. یہ مطلب اپنے آپ کو بھی دین کا بندہ بنانا ہے, اس کی دعوت بھی دینی ہے, اور پھر آگے جا کے یہ جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنا ہے. یہ کیا چیز ہے اس کو ذرا ہم تھوڑا سا آج دیکھیں گے انشاءاللہ. کوشچن ہو ابھی تک کی جو ڈسکشن ہے بحث ہے اس کو بے شک پوچھ لیں. یہ جو چار فیس بھی دینا ہے تو فرض کر دیے گئے وعلیکم السلام. اگر بات کرتے ہیں کرتے ہیں چار فیس بھی ہے تو وہ پھر بعض لوگ ایسے کہتے ہیں کہ یار یہ جو آپ بچوں کے لیے رزق کماتے ہیں تو یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے, 1000 رزق کماتے ہیں تو یہ بھی جہاد فی وہ سبیل آج اللہ کلیئر ہو ہے. جائے گا, وہی کلیئر ہو جائے گا کہ یہ بالکل غلط بات ہے جو لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ان کا اس لیے میں سوال آپ کا نوٹ کر رہا ہوں کہ وہ کور ہو جائے گا اس کے اندر. اچھا ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ جو obligation ہے یہ ایسی obligation نہیں ہے کہ جس کو اب اگنور کر دیا جائے. آج اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی, آج اس کے اوپر جو ہے ہم ڈسکس ہی نہیں کر رہے کہ کیا obligation ہے.
ٹھیک ہے، ہمیں بہت ہی اس کے بارے میں جو ہے نا وہ غلط نظریات ہمیں سکھائے گئے ہیں، ہمارے کانسیپٹ جو ہیں اس حوالے سے بالکل پرورٹڈ ہیں. تو اس لیے ہم پہلے ذرا اس کا لٹرل میننگ دیکھتے ہیں، اور پھر وہاں سے آگے پھر اس کا جو اصطلاحی مفہوم ہے وہ دیکھیں گے. تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے جہادہ. ٹھیک ہے، جہادہ، یجہدو، جہدن یا جہدن. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ جو بیسک اس کا جو ورڈ ہے وہ یہ ہے، جس کا جو 3 لیٹر روٹ ورڈ ہے جے ہے اور دال. اس کا مطلب ہے کوشش کرنا. ٹھیک. لیکن جب یہ قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے تو وہ اس کا ڈیرائیوڈ ورژن استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ صرف لفظ جو ہے وہ جہدہ استعمال نہیں ہوتا. جہدہ بھی الفاظ کئی جگہ پہ استعمال ہوا ہے، لیکن وہاں وہ جو کانسیپٹ ہے وہ جہاد نہیں ہے. اچھا، اب اس کے علاوہ ایک اور وزن ہوتا ہے جس کے اوپر جو ہے جب ہم ورڈ کو لے کے آئیں تو پھر اس میں ایک ڈفرینٹ میننگ پیدا ہوتا ہے، وہ ہے فعلا. ٹھیک ہے، فعلا یفعل فعال. ٹھیک ہے. تو یہ جو ورڈ ہے، اس کو جب ہم غور سے دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ایک اور میننگ جو ہے پیدا ہو جاتے ہیں کہ کوشش کے مقابلے میں کوشش ہو رہی ہے. یعنی یہ ایک تو ایک اسٹرگل ہو رہی ہے، مطلب آپ رننگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی کوشش ہو رہی ہے، جیسے آپ ایک جہد کہہ دیں گے، جہد کہہ دیں گے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ 2 بندے ریس لگا رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ اب جہاد ہو جائے گا. ٹھیک، کوشش کے مقابلے میں کوشش. تو جو لفظ جاہدہ ہے وہ قرآن مجید میں جو ہے وہ جہاد کے کانٹیکس میں آیا ہے، اور اس سے مراد ہے کشاکش یا کوششوں کا ٹکراؤ. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو ورڈ ہے وہ قتلہ ہے. ٹھیک ہے، قتلہ تو ہے قتل کرنا، لیکن جو لفظ جو ہے یہ قاتلہ جب آ جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے قتل کے مقابلے میں قتل کرنا. یعنی 2 لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، 2 فریق ہیں، فریقین میں لڑائی ہو رہی ہے. تو پھر اسی لیے اس کو ہم کہتے ہیں لڑائی کا مطلب جو ہے وہ بیسیکلی اسی کانٹیکس سے نکلتا ہے. قاتلہ سے مراد ہے لڑائی کرنا. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا لٹرل میننگ ہے. تو اس سے بھی بہت سے مسائل کلیئر ہو جائیں گے کہ جہاں پہ بھی لفظ جو ہے جہاد آئے گا یا قتال آئے گا تو اس سے لازماً یہ مراد ہوگی کہ آپ نے کسی اپوننٹ کے خلاف فائٹ کرنی ہے. یہ صرف سٹرگل نہیں ہے، کوشش نہیں ہے. جیسے کہ آپ اس جگہ کر رہے تھے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جناب حلال رزق کمانا یہ بھی جہاد ہے، تو یہ جہاد نہیں ہے. ٹھیک ہے، ظاہر بات ہے، اس میں کوئی اور فریق، دوسرا فریق تو کوئی نہیں ہے نا جس کے خلاف آپ فائٹ کر رہے ہیں، اس میں اپنی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ جہد ہے. یہ اردو میں ہم اسے جوہد کہہ دیں گے، لیکن اسے جہاد نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کی فطری صورتیں کون سی ہیں؟ دیکھیں، ہر جو انسان ہے یا ہر جاندار ہے وہ جہاد تو کرتا ہے. ٹھیک ہے، کوشش تو کرنی ہے اس نے. جہاں پہ زندگی ہے وہاں پہ جہاد تو ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس کی کئی فطری صورتیں ہیں جن کا تعلق اس دین اسلام سے نہیں ہے، وہ تو فطرت انسانی میں ہے، انسان کی جبلت کے اندر یہ چیز رکھی ہوئی ہے. جیسے فار ایگزامپل ایک جہاد ہے جو ہم سب کر رہے ہیں، وہ جہاد فی سبیل البقاء آپ اسے کہہ لیں، سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور جو ہر جاندار یہ جنگ لڑ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں کہ جو ہے جب جانور ہیں وہ جب اسٹرگل کرتے ہیں اپنا وہ گوشت کے لیے یا اپنے رزق کے لیے، تو اس میں بھی ایک تو شکار نہیں، مطلب ایک تو شکاری نہیں ہوتا نا. بعض اوقات شکاری کئی ہوتے ہیں، شکار ایک ہوتا ہے، آپس میں فائٹ کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی کیا ہوتا ہے کہ ایک جاب اوپننگ ہوتی ہے اور کئی اپلیکیشن والے ہوتے ہیں. تو یعنی ملٹیپل لوگ جو ہیں کوشش کر رہے ہیں ایک دوسرے کے اگینسٹ کہ وہ اپنے حصے کا رزق لے سکیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کو لیکن اس جو کانسیپٹ کو قرآن و حدیث میں کہیں جو ہے انڈورس نہیں کیا گیا کہ یہ جہاد ہے. لیکن بہرحال یہ جو اسٹرگل ہے اپنے رزق کے لیے، حلال رزق کے لیے کوشش کرنا، اس کو دین میں ایکنالج ضرور کیا گیا، اسے جہاد نہیں کہا گیا. ٹھیک ہے. جیسے ایک جگہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو. رزق اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس میں سے تلاش کرو. اسی طریقے سے حدیث کے اندر بھی اس کی جو ہے وہ بڑی تسہیم کی گئی ہے کہ مطلب جو ہاتھ سے کمانے والا شخص ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اس کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں جس کو کسی نے اپنے ہاتھوں سے کام کر کے حاصل کیا، اور بے شک اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام جو ہے اپنی دستکاری سے کھاتے تھے. یعنی اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے خلیفہ تھے.
خلیفہ تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتے تھے۔ یہی شان پھر آپ کو نظر آتی ہے کہ جب ابو بکر صدیق جو ہے وہ خلیفہ بنے رضی اللہ عنہ، تو خلافت کے بعد جو ہے وہ اپنے کپڑے کے وہ تھان پکڑے اور مارکیٹ میں چل دیے۔ وہ تو عمر بن خطاب نے روکا انہیں کہ یا امیر المومنین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے میں رزق مانا میں نے، کہتے ہیں یہ بھی تو آپ ہماری بہت بڑی رسپانسبلٹی ادا کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے پھر ان کو کنونس کیا کہ نہیں، یہ ہم آپ کو اس پہ اسٹائپنڈ دیں گے۔ باقاعدہ پھر ان سے طے ہوا کہ کتنا جو ہے ان کو جو ہے استعمال کا جو ہے وہ مال بھرا ملے گا۔ لیکن یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتے تھے، تو اس لیے اسلام نے جو ہے اس بات کو انکریج کیا کہ اپنے ہاتھوں سے کماؤ۔ اچھا، حضرت عائشہ صدیقہ جو رضی اللہ عنہا ہے، ان سے بھی ایک روایت موجود ہے جس میں آتا ہے کہ جو تم کھاتے ہو ان میں سب سے زیادہ پاکیزہ وہ ہے جو تمہارے کسب سے حاصل ہو، تمہاری محنت سے حاصل ہو۔ تمہاری اولاد بھی مجملہ کسب کے ہی ہے، تمہاری اولاد بھی ظاہری بات ہے اسی طرح تمہیں حاصل ہوتی ہے، تم کسب کرتے ہو۔ تو یہ ترمذی کی روایت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو جہاد کی صورت ہے، جہاد فی سبیل البقاء، یہ ہر جاندار کر رہا ہے، یہ ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی جو سٹرگل ہو رہی ہے، اسلام نے اس کو اکنالج کیا لیکن اسے جہاد کا نام نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ فضل تلاش کرنا ہے، رزق حلال کمانا ہے، بہرحال یہ بھی جو ہے ایک ہمارے اوپر ذمہ داری ہے ہمیں ادا کرنی۔ پھر ایک اور قسم کی جو ایک اور قسم کا جہاد وہ ہوتا ہے جو کہ سوسائٹی میں ہر کوئی نہیں کرتا، کم لوگ کرتے ہیں، اور وہ ہے اپنے حقوق کے لیے لڑنا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے سر، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے، وہ اس طرح کے جہاد کو انڈورس کرتا ہے، بلکہ اس طرح کی جو سٹرگل ہے اس کے اندر جو مارا جائے اسے شہید کہا گیا ہے۔ تو ایک لحاظ سے جو ہے یہ بھی بڑی اہمیت کا معاملہ ہے کہ اسے جہاد کا لفظ تو استعمال نہیں ہوا اس طرح کی سٹرگل کے لیے، لیکن برحال جو اس طرح کی سٹرگل کرتے ہوئے مارے جائیں تو ان کو شہید ہی کہا گیا ہے، کیونکہ یہ شہید فی سبیل اللہ نہیں ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ شہید فی سبیل اللہ اور ہے، یہ شہید تو کہلائے گا لیکن فی سبیل اللہ شہید نہیں کہلائے گا۔ اور اس پہ جو ہے بڑی واضح احادیث موجود ہیں، حضرت سعید بن زید سے یہ روایت موجود ہے حضرت عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی اپنے مال کی حفاظت میں مارا گیا وہ شہید ہے۔ جو بھی اب مال کی حفاظت نہیں، آپ کوئی دین کی بات نہیں ہو رہی، دین کا بھی ذکر آگے آگے، کوئی بندہ اپنے مال کی حفاظت میں کسی سے لڑتے ہوئے مارا گیا، کوئی ڈاکو آیا اس سے مال چھیننے کی کوشش کی، اس نے اس سے لڑائی کی اور وہ مارا گیا، تو وہ شہید ہے، اس کو بھی شہید کہا گیا۔ جو کوئی بھی اپنے گھر والوں کی حفاظت میں مارا گیا وہ شہید ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جو کوئی بھی اپنے دین کی حفاظت میں مارا گیا وہ تو شہید ہے ہی، ظاہری بات ہے۔ اور جو کوئی بھی اپنی جان کی حفاظت میں مارا گیا وہ بھی شہید ہے۔ ترمذی شریف میں بھی ہے، یہ سنن نسائی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے۔ تو یہ بڑا اہم کانسیپٹ ہے جو دین نے دیا ہے، کہ دین یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے رائٹس کے لیے نہ لڑیں، آپ کو لڑائی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں بیسیکلی ان کے لیے جو فائٹ کرنا ہے وہ جائز ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بڑی طویل روایت ہے جس سے جہاد کا یہ والا کانسیپٹ بھی واضح ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی یہ روایت ہے حضرت عنہ کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ ایک شخص مجھ سے میرا مال زبردستی لینا چاہتا ہے، مجھ سے میرا مال چھیننے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو اپنا مال مت دو، ٹھیک ہے۔ تو اس شخص نے دوبارہ سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ وہ میرا مال لینے کے لیے مجھ سے قتال تک کرنے کو تیار ہے، مجھ سے لڑائی کر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو بھی اس سے قتال کر، لڑائی کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لڑائی کرو اس سے، ایسے نہیں مال دینا آپ نے، ٹھیک ہے۔ اس شخص نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خیال ہے اگر وہ مجھے قتل کر دے پھر کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو پھر شہید ہے، حالانکہ مال کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ کوئی اسلام کی بات نہیں ہو رہی، شہید وہ اسلامی قوانین کی بات نہیں ہو رہی، اللہ کے جو ہے دین کے غلبے کی بات نہیں ہو رہی، صرف ابھی اس کا اپنا مال ہے جس کی حفاظت کے لیے وہ فائٹ کر رہے ہیں۔ تو اس میں بھی جو مارا گیا اس کو بھی شہید کنسیڈر کیا جائے گا۔ اس شخص نے پھر سوال کیا اور آپ وسلم کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ میں اس کو قتل کر دوں؟ اچھا میرے ہاتھوں وہ قتل ہو گیا پھر؟ تو آپ سے فرمایا کہ وہ جہنمی ہی ہے، تیرے اوپر کوئی قصاص نہیں ہے اس کا، وہ جہنمی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ جہاد فی سبیل الحقوق جو ہے وہ ایک طرح سے دین میں انڈورسڈ ہے، ایکنالجڈ ہے۔ اور اس کی ایک صورت وہ بھی ہے نا کہ ایک تو بات ہے ایک بندہ اپنے حق کے لیے لڑ رہا ہے، ہمارے ہاں اب یہ جو
ماڈرن سوسائٹیز کے اندر ایک اور اس کی صورت بھی ہے کہ دوسروں کے حقوق کے لیے آپ فائٹ کر رہے ہیں. تو یہ ذری بات ہے، یہ بھی مستحسن چیز ہے. جب اپنے حق کے لیے لڑنا جو ہے وہ ایک اچھی چیز ہے اور دین سے اکنالج کرتا ہے، تو دوسروں کے لیے حق کے لیے لڑنا تو اس سے زیادہ بہتر بات ہے اور اس سے زیادہ ثواب کا باعث ہوگا انشاءاللہ. تو اسی طرح اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر جو بھی سٹرگلز ہوئی ہیں ریسنٹ ٹائمز میں، جہاں پہ مسلمانوں نے جو ہے فورن آکوپیشن کے خلاف جو ہے فائٹ کی، جیسے کشمیر کے اندر جو جہاد ہو رہا ہے، جیسے فلسطین کے اندر جو جہاد ہوا ہے، جیسے افغانستان میں جو اولین جہاد ہوا تھا. اچھا، اب یہ جو جہاد ہے، ہم نظر آتے ہیں کہ اس میں کوئی جو اس کے لیڈرز تھے، انہوں نے کوئی یہ اعلان نہیں کیا تھا کہ وہ دین نافذ کریں. طالبان ایکسیپشن ہے، وہ بعد میں بات، طالبان کا معاملہ بعد میں آیا ہے. لیکن جو پہلے مجاہدین کھڑے ہوئے تھے افغانستان میں، اس میں آپ کو پتا ہے کہ احمد شاہ مسعود بھی تھا اور بھی لوگ تھے. ٹھیک ہے، تو وہ لوگ تو ایک فریڈم کے لیے کھڑے ہوئے تھے، آزادی کے لیے کھڑے ہوئے تھے. اس کو کیا کیا جائے، کیا کہا جائے گا؟ کیا اسے جہاد فی سبیل اللہ کہا جائے گا؟ ہے نہیں؟ کیا اسے جہاد فی سبیل اللہ کہا جائے گا یا کچھ اور کہا جائے گا؟ اس طریقے سے فلسطینی اپنے جو ہے اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں. اس طرح آپ صومالیہ میں دیکھ لیں اور مختلف جو مسلم ممالک ہیں جہاں پہ لوگ ہیں. نہیں، جہاد تو کہہ سکتے ہیں آپ اسے، لیکن کیا یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے؟ فریڈم فائٹر. لیکن فریڈم فائٹ جو ہے یہ بھی اسلام میں اکنالجڈ ہے. مطلب اگر وہ مارے جاتے ہیں اس کے اندر تو وہ شہید ہوں گے. ٹھیک ہے، اسے جہاد فی سبیل الحقوق ہی کہیں گے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک سوال اٹھتا ہے، میرا سوال بڑا ایک زمانے میں وہ سید منور حسین جو تھے، انہوں نے بڑا ایک وہ سوالی نشان کھڑا کر دیا تھا ان نہیں، وہ جو بات ہوئی تھی نا کہ کیا یہ جو فوجی ہمارے مر رہے ہیں، جو لوگ اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں نا فوجی، تو کیا وہ شہید ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا وہ کوئی شہید نہیں. اب یہ بات بڑی اہم ہے کہ کیا جو ہماری اس وقت آرمی ہے اس کا کیا سٹیٹس ہے. اس کا بھی ہمیں اس سے رہنمائی مل جاتی ہے کہ ظاہر بات ہے یہ تو ہمیں کلیئر ہے کہ ان کا مقصد کوئی دین غالب کرنا نہیں یا دین کے لیے اسٹرگل کرنا نہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان میں جو مسلمان رہ رہے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت بہرحال لیے، جو کہ مطلب ایک شریف النفس فوجی ہے، اس کے ذہن میں ہے. ہاں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے اندر یہ سوچ ہوگی کہ بھائی اللہ کا دین جو ہے اس کو ہم نے یہاں پہ نافذ کرنا ہے اور ان سرحدوں کی ہم نے حفاظت کرنی ہے کیونکہ یہ اسلام کا قلعہ ہم نے بنانا ہے. تو وہ تو ایک پرسن ٹو پرسن ویری کرے گا. لیکن اوور آل جو ہے کانسیپٹ یہی ہے کہ یہاں پہ جو مسلمانوں کی ٹیریٹری ہے ہم نے اس کی حفاظت کرنی. ظاہر بات ہے جو اس نیت سے پاکستان کو جو نظریاتی ریاست ہے نظریے کی بنیاد پہ قائم ہے تو دل واسطہ کہ اگر وہ لڑتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے اور جان دیتے ہیں تو ہاں، وہی بات ہے کہ اگر ان کی نیت وہی ہے، ہم نے کہا نا کہ نیت پہ اب یہاں ڈپینڈ کرے گا. اگر کسی کی نیت یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے شعوری طور پہ کہ یہ ایک اسلامی حکومت ہے، اسلامی آئین ہے اس کا، تو اس کی میں حفاظت کر رہا ہوں، اور اس نیت سے لڑ کے وہ شہید ہوتا ہے، تو وہ تو پھر اسے شہادت فی سبیل اللہ کی کا مقام مل سکتا ہے. لیکن ایک بندہ جو ہے اس کی یہ سوچ نہیں ہے، وہ قومی جذبہ ہے یا یہ کہ ایک دل میں یہ خواہش ہے کہ بھئی میں یہاں پہ جو مسلمان رہ رہے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے لڑ رہا ہوں، تو اس کو بھی برابر اجر ملے گا. ہاں، تیسری ایک کیٹیگری ہے جو کہ وہ اس کے نزدیک یہ نہیں ہے، وہ تو سیکولر ہے، لبرل ہے. ٹھیک ہے. ہاں، تو وہ اگر لڑائی کر رہا ہے تو وہی بات ہے، وہ اسے تو کوئی ثواب نہیں ملے گا، نہ تو اس کو جہاد فی سبیل الحقوق کے ضمن میں کوئی ثواب ملے گا، نہ ہی جہاد فی سبیل اللہ کے ضمن میں. امریکہ کو خوش کرنے کے لیے یا اپنے بہادری کے لیے لڑ رہا ہے یا کوئی اور مقصد ہے اس کا، اچھا رینک لینے کے لیے لڑ رہا ہے، تو یہ بات ہے یہ تو پھر پرسن ٹو پرسن ویری کرے گا. لیکن اوور آل جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک تو ہے کہ پرسن ٹو پرسن ویری کرے گا، لیکن ایک ہے کہ اوور آل جو جہاد ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایز اے ایک ادارے کے طور پہ ہم دیکھیں تو اس کی کوئی پرائرٹیز میں کوئی دین نافذ کرنا تو نہیں. لیکن بہرحال پھر بھی ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جناب یہ ان کی اسٹرگل جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں ہے. بہرحال یہاں پہ جو مسلمان رہ رہے ہیں اور کروڑوں مسلمان یہاں پہ رہ رہے ہیں، ان کی عزت جان مال آبرو اس کی حفاظت کے لیے
تو بہرحال یہ لوگ کھڑے ہیں. تو اگر نیت ان کی خراب نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو ان کو انشاءاللہ اجر ملے گا. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے وہ جو فریڈم سٹرگلز ہیں جتنی بھی ہو رہی ہیں پوری دنیا میں، جب تک کہ ان کا نظریہ یہ نہیں بن جاتا کہ اللہ کے دین کے حوالے سے، تو ان کو بھی ہم انڈورس ہی کریں گے کہ وہ بھی اگر اگر لڑکے مر جاتے ہیں تو وہ شہید کہلائیں گے. ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے وہ اپنے حق کے لیے، ایک جائز حق کی آزادی، ایک جائز حق ہے، اس کے لیے فائٹ کر رہے ہیں. تو یہ اصل میں بڑی کنفیوژن اس زمن میں جو ہے وہ مطلب کرتی ہے اس امت کے اندر. عام طور پہ جہاد فی سبیل حقوق ہو رہا ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ، حالانکہ ایسا معاملہ نہیں. پھر ایک جہاد فی سبیل نظریہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ معاشرے میں بہت کم لوگ کرتے ہیں، یعنی کسی آئیڈیالوجی کے لیے لڑنا. ٹھیک ہے، جیسے کمیونسٹ ہیں وہ کمیونزم کی بالادستی کے لیے لڑتے ہیں. اس طریقے سے لبرلز ہیں وہ لبرلزم کی بالادستی کے لیے لڑتے ہیں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اس والے سے اسلام نے جو ہے بالکل واضح طور پہ بیان کر دیا معاملہ کہ مسلمان اگر لڑ سکتا ہے تو صرف ایک ہی نظریے کے لیے لڑ سکتا ہے، اور کسی نظریے کے لیے وہ نہیں لڑ سکتا. اور وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ نظریہ توحید. ٹھیک ہے. جبیر ابن مطعم جو ہے ان سے یہ مروی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کی طرف، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کے لیے لڑے اور اس کے لیے مر جائے. عصبیت ہر اس نظریے کو کہہ سکتے ہیں کہ جو اسلام سے ہٹ کر ہے. ٹھیک ہے، جو بھی کسی بھی اجتماعیت کی بنیاد ہے. تو عصبیت کوئی بھی ہو، چاہے وہ لسانی ہو، چاہے وہ نثری ہو، چاہے جغرافیائی ہو. یعنی کوئی بندہ کہتا ہے نا میں پاکستان کے لیے جان دوں گا، تو پھر یہ ہے کہ وہ اس کا یہ اسٹرگل قابل قبول نہیں ہوگا. اس طرح ایک اور جگہ پہ آتا ہے، صحیح مسلم کے اندر آتا ہے. خان کے لیے ہم ہاں، جان تو دیں بس وہ تو یہ سب پھر جو ہے بالکل باطل ہے. ٹھیک ہے. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جو شخص اندھے جھنڈے کے تلے لڑے، غصہ ہو قوم کے لحاظ سے، یا بلاتا ہو قوم کی طرف، یا مدد کرتا ہو قوم کی، اور خدا کے اور اللہ کی رضامندی مقصود نہ ہو، تو پھر مارا جائے تو اس کا مارا جانا جاہلیت کے زمانے کا سا ہوگا. یعنی ایک تو ایک ایسی لڑائی کے اندر ہمیں نہیں لڑنا چاہیے جس کا پتہ نہ ہو کہ یہ اللہ کے لیے یہ نہیں ہے. مطلب جہاں پہ مقصد جو ہے وہ کنفیوز ہو جائے تو وہاں پہ لڑنا پھر جائز نہیں ہے. اور دوسرا ہے کہ کسی قوم کی طرف بلانا، یعنی کسی جو ہے وہی عصبیت ہی ہوگی نا، کسی قومیت کی طرف بلانا کہ یار اس کے لیے ہم لڑیں گے اور اس کے لیے جان دیں گے، تو اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہاں، جیسے جیسے انور سادات نے کہا نا کہ ہم وہ عرب نیشنلزم، اس کا نظریہ اس نے پیش کیا، عرب لیگ بنائی، عرب نیشنلزم کا نظریہ پیش کیا، اس کے لیے فائٹ کرو. تو کیا ہوا؟ 1967 میں جو ہے وہ منہ کی کھائی. اور وہ اسلام کو بنیاد بنا دیتا تو پوری امت اس کے ساتھ کھڑی تھی. لیکن جب اس نے کہا کہ نہیں جی، ہم نے تو جی وہ عرب نیشنلزم کی بنیاد پہ کھڑا کرنا ہے، تو وہ پھر کامیاب نہیں ہو سکا. اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو یہ حسن مبارک تھا، یہ اس کا بڑا قائل تھا کہ جناب ہم تو مصری ہیں، ایجپشن نیشنلزم، اس کی بنیاد پر جو ہے وہ فائٹ کرتے تھے. وہ تو آج بھی ان کے اندر بڑے سخت جو ہے وہ اس کے اثرات ہیں. وہ پتہ نہیں ریمیسس اسکوائر، ابھی ریمیسس اسکوائر کس کے نام پہ ہے؟ فرعون کے نام پر ہے. تو یعنی وہاں پہ ایک بڑا طبقہ یہ اس کا ہے کہ جی ہم نے تو اپنی وہ جو پرانی تہذیب ہے، اس طریقے سے ایرانینز کے لیے ایرانین نیشنلزم ایک زمانے میں تھا. تو وہ تو بعد میں ظاہر بات ہے اسلامی انقلاب وہاں پہ آ گیا، لیکن اس سے پہلے جو تھا وہ تو ایرانی نیشنلزم تھا. یہ بڑے بڑے واضح نظریات ہیں. یعنی آج کے کنٹمپری ورلڈ کے اندر ہمیں ان سب کا شعور ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے ہمیں. کیونکہ یہاں پہ تو ہر چیز کو جہاد کر، بس ہر شخص کو جہاد کر ہی جاتا ہے نا، جہاد ہو رہا ہے جی بس وہ شہید ہو گئے. وہ حالانکہ ایسی بات نہیں، جہاد میں فرق ہے. تو یہ تین جو ہیں یہ تو ہم نے بتایا نا فطری صورتیں ہیں جو کہ اس دنیا میں ہو رہی ہیں. لیکن جب ہم اسلام کے اندر آتے ہیں تو اسلام کے اندر پھر جو تصور ہے وہ بھی بڑا کمپریہنسو کانسیپٹ ہے. اسلام کے اندر بھی وہ اس تک تو ہم آئیں گے نا کہ اسلامی نظریے کی بالادستی کے لیے، لیکن اس سے پہلے بھی جہاد کا لفظ جو ہے بعض جگہ پہ استعمال ہوا ہے. جیسے پہلا جو فرنٹ ہے عبادت کا فریضہ سر انجام دینا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے بندہ بنانا ہے، تو آپ کو فائٹ کرنی ہوگی کس کے خلاف؟ نفس کے خلاف اور شیطان کے خلاف. تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہدایت ایک روایت موجود ہے، وہ کہ سند جو ہے اتنی اعلیٰ پائی کی نہیں ہے،
ٹھیک ہے، یہ کنز الاعمال میں موجود ہے کہ افضل الجہادی ان تجاہد نفس کا و ہوا کا فی ذات اللہ تعالی، افضل جہاد یہ ہے کہ تو اپنے نفس کے خلاف اور اپنی خواہش نفس اور جو ہے ہوا کے خلاف جہاد کرے کہ اللہ کے تابع اس کو کر دے، ٹھیک ہے جی. تو یہ پہلا فرنٹ ہو گیا. اس کا لفظ اس کے اندر بھی ان کے حدیث میں جہاد کا لفظ آیا تو ہم اسے کنسیڈر کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ابھی نہیں ہم اسے کہیں گے، ہم جہاد مع نفس اسے کہہ دیں گے. یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے جو کہ موجود ہے. پھر یہ بات تو بالکل واضح ہے، سورہ جاسیہ میں آئی ہے کہ اگر آپ اپنے نفس کے خلاف فائٹ نہیں کریں گے تو نفس غالب آ جائے گا. تو یہاں پہ یہ بھی بیان کیا گیا کہ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے ہی خواہش نفس کو خدا بنا لیا. ٹھیک ہے. وَدَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو علم کے ہونے کے باوجود گمراہ کر دیا. وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، تو اس کے کانوں پہ مہر لگا دی گئی، اس کے دل پہ مہر لگا دی گئی، اور اس کے آنکھوں کے سامنے پردے ڈال دیے گئے. تو یہ بات بھی ہم نے جو توحید کا لیکچر تھا جو شرک کے والے سے ہم نے جو ہے پارٹ 1 میں دیکھا تھا، تو ہم نے اس کو کور کیا. اچھا چلیے اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے یہ کانسیپٹ کیا ہے. دوسرا محاذ جو ہم نے کہا تھا نا کہ دوسری بڑی obligation یہ ہے کہ ہم نے دین کی دعوت دینی ہے لوگوں کو. تو اس حوالے سے جو آپ کو اسٹرگل کرنی پڑے گی وہ نظریاتی اسٹرگل ہے. ظاہری بات ہے جب آپ قرآن کا نظریہ پیش کریں گے تو معاشرے میں اور لوگ بھی تو اپنے نظریات پیش کر رہے ہیں. لبرلز اپنا نظریہ پیش کر رہے ہیں، کمیونسٹ اپنا نظریہ پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہر قسم کے لوگ جو ہے اپنے نظریات پیش کر رہے ہیں. تو اب آپ کو قرآن کا نظریہ لے کے اس میدان میں اترنا ہے، اور یہاں پہ بھی ایک جہاد ہوگا. اس کو بھی قرآن مجید میں جو ہے جہاد کہا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ سورہ فرقان میں آتا ہے کہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. ٹھیک ہے، آپ کافروں کی باتوں میں نہ آئیں اور ان کے خلاف جہاد کریں. اس کے ذریعے سے بڑا جہاد، یعنی قرآن کے ذریعے سے ایک بڑا جہاد کریں، جہاد کبیر کریں. اور آگے سورہ حج کے اندر آتا ہے کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جہاد، اور جہاد کرو اللہ کے لیے جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. تو اس کو یہاں پہ بھی دیکھیں، یہاں پہ بھی جہاد فی سبیل اللہ کی ٹرم استعمال نہیں ہوئی، جہاد فی اللہ کی ٹرم استعمال ہوئی ہے، وجاہدوا فی اللہ. تو جہاد فی اللہ جو ہے اس کے اندر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو شہادت الناس کی ذمہ داری ادا کر رہی ہیں، دعوت دینی ہے، وہ بھی اس اسٹرگل کا حصہ آ جائے گا. لیکن یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کی جب ہم بات کریں گے، یہ پرٹیکولر ٹرم ہے، یاد رکھیں. اس طرح شہید فی سبیل اللہ بھی ایک پرٹیکولر ٹرم ہے، انفاق فی سبیل اللہ بھی ایک پرٹیکولر ٹرم ہے. فی سبیل اللہ کا لفظ جہاں پہ بھی آ جائے گا تو اس کا ایک مخصوص معنی ہے، اسے لٹرل میننگ کے طور پہ ہم نہیں لے سکتے. مطلب فی سبیل اللہ کا مطلب کیا؟ اللہ کے راستے میں. آپ کہتے ہیں یہ تو میں اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں، یہ اس طرح یہ کیجول بات نہیں. جی میں تو جناب دیکھیں جی اللہ کے راستے میں نکل گیا ہوں، ٹھیک ہے، قربانی دے رہا ہوں. اللہ کے راستے میں یہ ایک ٹرمینالوجی ہے، یہ ایک اصطلاح ہے، اس سے خاص ایک میننگ مراد ہے. اور وہ کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جس کا ذکر جو ہے سورہ انفال کے اندر آ گیا. سورہ انفال میں اس کو ڈیفائن کر دیا گیا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. یعنی ان سے قتال اس وقت تک کرنا ہے تم نے جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے نہ ہو جائے. اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے احکامات کے نفاذ کے لیے جو بھی آپ اسٹرگل کریں گے، جو بھی آپ فائٹ کریں گے، اس کو کہا جاتا ہے جہاد فی سبیل اللہ. اسی کے لیے اگر کوئی بندہ لڑتے ہوئے مارا جائے تو اسے شہید فی سبیل اللہ کہیں گے. اور اسی کے لیے اپنا مال خرچ کرنا، ٹھیک ہے، ایک صدقے کے لیے صدقے میں آپ نے مال خرچ کر دیا، کسی کی ہیلپ کر دی، وہ صدقہ ہے. زکوٰۃ نہیں دی وہ بھی صدقہ ہے، لیکن یہ کہ فرض صدقہ ہے. لیکن اگر آپ نے اللہ کے دین کی سربلندی کی جو جدوجہد ہے اس کے اندر مال خرچ کیا تو وہ پھر انفاق فی سبیل اللہ کہلائے گا. تو یہ اس کو ہمیں اچھی طریقے سے جو ہے نا اپنے ذہن میں اتارنا ہے. اور اس میں بے شمار احادیث بھی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ابن کثیر نے جو اس کی تشریح پیش کیا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں گے. وہ فرماتے ہیں کہ بخاری و مسلم میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حکم فرمایا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد جاری رکھوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ لیں. اس وقت تک مجھے جو ہے حکم ہے کہ میں ان سے لڑائی کروں. جب وہ اسے کہہ لیں گے تو مجھ سے اپنی جانیں اور اپنے مال بچا لیں گے، ہاں حق اسلام کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. یعنی جب تک کہ وہ مسلمان نہیں ہو رہے تھے تو ان کے مال اور جان کی حفاظت جو ہے اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے.
بخاری مسلم میں ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص اپنی بہادری کے لیے لڑتا ہے، ایک شخص غیرت کے لیے لڑتا ہے، ایک شخص ریاکاری کے لیے لڑتا ہے، تو ان میں سے کون اللہ کی راہ میں ہے، کون مجاہد فی سبیل اللہ ہے؟ یعنی مجاہد فی سبیل اللہ کی ڈیفینیشن ان سے پوچھی گئی اور سوالات پوچھے گئے کہ کوئی اپنی مطلب ریاکاری کے لیے لڑتا ہے، کوئی بہادری کے لیے لڑ رہا ہے، کوئی قوم کے لیے لڑ رہا ہے، تو کون ان میں سے مجاہد فی سبیل اللہ ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی غرض سے جہاد کرے، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے جو لڑائی کرے گا وہی مجاہد فی سبیل اللہ کہلائے گا۔ پھر فرمایا کہ اگر تمہارے اس جہاد کی وجہ سے یہ اپنے کفر سے باز آ جائیں تم ان سے لڑائی موقوف کر دو اور ان کے دلوں کا حال اللہ تعالیٰ کے سپرد کرو، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا دیکھنے والا ہے۔ یہ تو ابن کثیر نے اس کی بڑی واضح تشریح کر دی اور دو بڑی احادیث بخاری و مسلم کی اس کی وضاحت میں لے کر آئے، جس سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ ایک پرٹیکولر فریضہ ہے جو ہم سب پر عائد ہوتا ہے اس وقت جب اللہ کے احکامات نافذ نہ ہو رہے۔ اب ایک ایک حکم کو نافذ کرنا یہ ہمارے اوپر لازم ہے، اس کے لیے ذریعہ بات ہے فائٹ آپ کو کرنی ہے، لڑائی کرنی ہے، ٹھیک؟ اب وہ لڑائی ذریعہ بات ہے اپوننٹس ہوں گے نا، وہ کچھ لوگ ہوں گے کہ جو اللہ کے حکم کو نافذ نہیں ہونے دیں گے، تو ان طاغوتوں کے خلاف آپ کو لڑائی کرنی ہے، فائٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمیشہ سے ایک اوبلیگیشن تھی کہ جو انفارچونیٹلی آج امت مسلمہ بھلا چکی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک اور روایت جو صحیح مسلم میں بھی ہے اور سنن ابی داؤد میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص اپنی بہادری کے لیے لڑتا ہے، ایک دنیاوی مال و متاع کے لیے لڑتا ہے اور ایک منافقانہ روش میں لڑتا ہے، تو ان میں سے کون مجاہد فی سبیل اللہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجاہد فی سبیل اللہ صرف وہ ہے جو اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے لڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ تکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، ٹھیک ہے؟ اور اب اس کی جو وضاحت مزید جو ہے سورہ مائدہ میں بھی آ جاتی ہے کہ جو دین کے اس تصور کو نہیں مانتا وہ دین سے استداد کر رہا ہے، وہ دین اسلام کو نہیں مان رہا۔ آج ایک بڑا فیکشن ہماری سوسائٹی کا وہ ہے کہ جو اس کو اوبلیگیشن نہیں مانتا، کہتے ہیں کہ یہ کون سا فرض ہے، وہ لگے ہوئے ہیں اپنے اپنے کاموں میں اور وہ خاص طور پہ اس کے خلاف بھی بات کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو جو تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا، یہ دین ہے جس کے اندر جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے، تو فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، تو ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے ریپلیس کر دے گا کسی اور قوم سے جو اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، وہ مومنوں پر بہت نرم ہوں گے، کافروں پر بہت سخت ہوں گے، جاہدون فی سبیل اللہ، اور وہ پھر اس مداری کو پیچھے نہیں چھوڑیں گے، وہ اس کی ادائیگی کو یقینی بنائیں گے، وہ جہاد کریں گے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ٹھیک ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ کا فضل ہے جس پہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، یہ تو سعادت کی بات ہے نا، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑے وسیع بالا ہے۔ یعنی یہاں پہ یہ بات اب بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ایک بہت بڑی اوبلیگیشن ہے اور اس کا انکار بیسیکلی دین کا ہی انکار، ٹھیک ہے؟ اور پھر قرآن مجید میں جو قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ تو تکرار ہے، اس کے اوپر تاکید ہے، اتنی زیادہ تفصیل اس کے اندر آئی ہے، بڑی بڑی صورتیں جو ہے اسی ٹاپک پہ رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ آپ دیکھتے ہیں سورہ بقرہ سے اس کی تفصیل شروع ہوتی ہے، سورہ بقرہ میں ایک بڑا بڑا حصہ جو ہے وہ اسی جہاد فی سبیل اللہ کی وضاحت میں ہے۔ پھر سورہ آل عمران کے اندر اس کا دوسرا جو پارٹ ہے، آیت نمبر 101 سے لے کے آنورڈز، جو اس وقت نازل ہوا جب غزوہ احد ہوئی تھی، جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، وہ تو بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اسی ٹاپک کے اوپر ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سورہ نساء، اس کے اندر ایک بڑا چیپٹر جو ہے اسی کے اوپر ہے۔ سورہ نساء جو ہے غزوہ احد کے بعد کے حالات میں نازل ہوئی، تفصیل سے بیان کیا گیا۔ سورہ مائدہ میں ایک بڑا حصہ جو ہے اس کے اوپر ہے۔ پھر آگے چلیں تو سورہ انفال اور سورہ توبہ، تو پوری پوری صورتیں ہی اس ٹاپک کے اوپر ہیں۔ آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں سورہ فتح، محمد فتح، یہ سورہ احزاب، یہ سب بڑی بڑی صورتیں ہیں جو کہ اسی ٹاپک کو ایکسپلین کرنے کے لیے۔ تو کہیں پہ کتب علیکم القتال کے الفاظ ہیں، کہیں پہ جناب فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک کے ہلا دینے والے الفاظ ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انسٹرکشنز تھیں جب صحابہ کرام جو تھے
ان کے لیے بڑے مشکل حالات تھے. جب بدر ثانی کا مارکا قریب آ گیا، بدر کے بعد جو ہے نا 1 سال کے بعد بدر ثانی کا مارکا ہونا تھا، طے پایا تھا، جی وعدہ کیا تھا. تو بدر ثانی کا جب وقت آیا تو جب کال دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی، تو صرف 70-80 صحابہ تیار ہوئے، اب مطلب انیشلی. اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے، سورہ نساء کے اندر. تو اس میں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک. اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو قتال کریں، چاہے اکیلے ہی کیوں نہ لڑائی کرنا پڑے، آپ چھوڑیں ان کو، نہیں ساتھ دیتے نہ دیں. تو کہیں پہ مالکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، سورہ توبہ کے اندر جو ہے تفصیل آتی ہے. تمہیں کیا ہو گیا جب تمہیں جہاد کے لیے کہا جاتا ہے تم زمین سے لگے جاتے ہو؟ اردیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ، کہ دنیا کی زندگی پہ تم راضی ہو گئے آخرت کو چھوڑ کر. اور پھر کہیں پہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. تمہیں ہم نہیں چھوڑیں گے، تمہیں ہم پرکھ کے رہیں گے، ٹیسٹ کر کے رہیں گے، جہاں تک کہ ہم جان نہ لیں گے تم میں سے مجاہد کون ہیں، جہاد کرنے والے کون ہیں. اور کہیں پہ جو ہے یہ بات آتی ہے کہ هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، یعنی یہ وہ تجارت ہے جس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے. جہاد فی سبیل اللہ کے بغیر نجات کا کوئی تصور نہیں ہے. پھر وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم مارکہ حق و باطل میں یہ ٹیسٹ کر کے رہیں گے کہ تم میں سے مومن کون ہے، کون منافق ہے. قرآن مجید میں بالکل واضح ہے یہ بات کہ جو بھی اس اوبلیگیشن کو ادا نہیں کرتا وہ منافق ہے. اور ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تو کئی دفعہ آیا ہے کہ تمہیں کیا صاحب تم نے لگا لیا تم جنت ایسی مل جائے گی بغیر جہاد کے تمہیں جنت مل جائے گی، تو ایسا کوئی چکر نہیں. تو یہ ایک قرآن کا مین بیانیہ ہے. مطلب آج کل بیانیہ کا لفظ بڑا استعمال ہوتا ہے نا، تو ہم اپنے بیانیے سوچ رہے ہوتے ہیں یار اس کا ایک ہمیں اپنا ایک نیا بیانیہ کھڑا کرنا ہے، یا انہوں نے ایک نیا بیانیہ بنانا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا بیانیہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کون سی بات بار بار دہرا کر بیان کر رہے ہیں، تو وہ یہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی بڑے بہت سی تفصیلات ہیں، اس پہ ہم دیکھ لیں گے اس کی اہمیت کیا. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو یہ اللہ کا حکم ہے، آپ کو یہ حکم ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. کیسے کرنا ہے اس پہ ہم ڈسکشن انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ سیشن میں کریں گے، لیکن آپ کو یہ حکم ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، کتب علیکم صیام میں یاد ہے لیکن کتب علیکم القتال میں یاد نہیں. جہاد نہیں تو ہدایت نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر جہاد نہیں ہے تو پھر ہدایت کا کوئی تصور نہیں ہے. سورہ توبہ کے اندر آتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم. انہیں بتا دیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کی بیویاں، ان کے رشتہ دار، 5 یہ رشتے سارے جمع کر دیے. بمبال اخترفتموها وتجارہ، اور وہ مال جو وہ جمع کرتے ہیں، وہ تجارت تم تخشون کسادہا، اور وہ تجارتیں جن کا ماند پڑنے کا انہیں ڈر رہتا ہے. یعنی آپ کیوں آج کے کانٹیکس میں کہیں گے کہ جناب بیوی، بچے، بینک بیلنس، کیریئرز، بزنسز، ومساکن ترضونہا، اور گھر جو تم بناتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے، اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جہاد فی سبیل اللہ سے. یعنی 3 محبتیں ایک جگہ پہ رکھنی ہے، یعنی پلڑا ہے نا، تو اس میں 3 محبتیں ایک طرف رکھیں اور 8 محبتیں اپنے دوسری طرف رکھنی ہیں. رشتہ داروں کی، گھر کی، بینک بیلنس کی، کیریئر کی، اور اس طرف جو ہے اللہ ہے، اس کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جہاد فی سبیل اللہ. تو اگر یہ پلڑا بھاری ہو گیا، وہ جو 8 والا پلڑا ہے، تو پھر جو ہے اللہ فرماتے ہیں ایسے فاسقوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. پھر جہاد نہیں تو ایمان نہیں، سیدھی سیدھی بات. سورہ حجرات میں آتا ہے کہ وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، یہ بدو کہتے ہیں ایمان لے آئے، انہیں بتا دیں کہ ایمان نہیں لائے ہیں بلکہ اسلام قبول کیا ہے انہوں نے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان انہوں کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. وان تطيعوا الله ورسوله، اور اگر یہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحیم، تو ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ کم نہیں کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. لیکن ایمان نہیں ہے ابھی ان کے دلوں میں، بغیر ایمان کے ہم ان کے اعمال قبول کر لیں گے فور دا ٹائم بھی. انما المؤمنون، مومن سے وہی ہیں الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رہتے ہیں، ثم لم یرتابوا، پھر جو ہے پلٹتے نہیں ہیں اس سے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنے جانوں سے بھی اور اپنے مالوں سے بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں.
اولئک هم الصادقون، یہی لوگ جو ہیں وہ سچے ہیں۔ اور جہاد نہیں ہے تو پھر نجات ہی نہیں، سیدھی سیدھی بات ہے۔ سورہ صف کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اے ایمان والو تمہیں وہ تجارت نہ بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ پر اور رسول پر ایمان لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مالوں سے اپنے جانوں سے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ زیادہ بہتر ہے اس سے جو تم جانتے ہو، تو یہ تم ان کنتم تعلمون جو ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ جہاد مومنین و منافقین میں چھانٹے کی کسوٹی ہے، یاد رکھیں، اسی اوبلیگیشن کے اوپر جو ہے مومنین و منافقین کی چھانٹی ہونی ہے، اس دنیا میں بھی اور روز محشر بھی۔ جو پل صراط رکھی گئی ہے نا، وہ اس لیے رکھی گئی، اکثر آپ نے نام سنا ہوگا پل صراط کا، تو پل صراط کو جو رکھا گیا ہے روز محشر، وہ اس لیے رکھا گیا ہے، وہاں پہ جو مومنین ہوں گے وہ تو اس سے گزر جائیں گے، منافقین نہیں گزر سکیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہم نے بتا دیا کہ جو جہاد نہیں کرے گا وہ منافق ہے، سلسلے میں۔ اچھا، اب اس پہ تھوڑی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کیوں ضروری ہے اتنا، کیوں اس پہ اتنا ایمفسس ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں بار بار اس کا ذکر کیا ہے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ ہمارے ظاہری بات ہے جب صحابہ کرام کے لیے بھی ریلیکٹنس تھی تو ہمارے لیے بھی ریلیکٹنس ہے، ظاہری بات ہے، کوئی بھی اپنے اس کمفرٹ زون سے باہر نہیں آنا چاہتا کہ اپنی زندگی اس مقصد اس مشن کے لیے کھپائے۔ بھائی کون، ابھی تو ہماری روٹی پانی چل رہی ہے تو کیا ضرورت ہے ہمیں اس کے لیے کھپائی کرنے کی، جبکہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس کا حال یہ ہے کہ وہاں اللہ کے احکامات نافذ نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ اللہ کے احکامات نافذ ہیں، یہاں سود جو ہے سب سے بڑی جنگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، وہ کل عام چل رہا ہے، اس میں جو ہے وہ فحاشی سر عام ہے، اس میں زنا کے حدود نہیں ہے، یہاں پہ جو ہے وہ چوری کی حد نہیں قائم ہوئی ہوئی، شراب کو نہیں روکا گیا، کوئی چیز ایسی بتا دے، مطلب یہاں تک کہ جو قصاص اور دیت کا جو قانون ہے وہ بھی مطلب تماشا بنا کے مطلب استعمال ہوا ہوا ہے، مطلب تماشا اس کا بنا ہوا ہے۔ تو کیا اس کے لیے نکلنا، اس کے لیے اسٹرگل کرنا، کوشش کرنا کہ اللہ کا حکم نافذ ہو جائے، یہ کون ٹینشن لے اس کی، کون اس کے لیے اپنا زور لگائے؟ تو بھائی ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہے، ہر کسی نے اپنے روٹی پانی کا بندوبست کرنا ہے، گھر والوں کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے، تو یہ چیز اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ آخر کیوں اس پہ اتنا زور ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اس کی حکمتیں کھولی ہیں، واضح کی ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں، کیا مسلمانوں اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو پھر کفر کا فتنہ پھیل جائے گا، اوپر جاری بجے کفر نافذ ہوگا تو نیچے کفر ہی پھیلے گا، اور پھر تم اپنے ایمان سے بھی جاؤ گے، جیسا کہ آج ہمارا حال ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب نماز نہ پڑھنا یہ کفر ہے، کتنے یہاں پہ لوگ کتنے رہتے ہیں اور مسجدوں میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، جمعے کو پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ نمازی بھی ہے، یعنی 5%۔ ہمارے ہاں بھی یہی ہے، وہ الگ بات ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمارے 4 ائمہ ہیں، 3 تو اسی کے قائل ہیں، امام ابو حنیفہ ہی اس کے قائل ہیں کہ ان کو جیل میں ڈالا جائے اور اس کی چترول کی جائے، یا تو نماز پڑھنا شروع کر دیں یا پھر ماری جاؤ، باقی 3 تو اسی کے قائل ہیں کہ یار اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ بلکہ احمد بن حنبل تو کہتے ہیں کہ جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی اور یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے، اس کو مسلمان ہی قبرستان میں دفنایا بھی نہیں جا سکتا، اس کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھا جا سکتا، اس کو اٹھا کے شہر سے باہر کسی ویرانے میں پھینک دینا چاہیے، یہ احمد بن حنبل کا موقف ہے۔ اور امام شافعی اور امام مالک وہ اس کے قائل ہیں کہ ٹھیک ہے چلو مسلمان تو تھا لیکن زندہ رہنے کا حق نہیں ہے اسے، اس نے جرم بہت بڑا کیا ہے۔ یہ تو حال ہے ہمارا، جب اللہ کا حکم نافذ نہیں ہوگا تو پھر یہاں پہ یہی حال ہوگا نا، پھر تو کفر ہی پھیلے گا۔ پچھلے دنوں ایک تقریب پہ جانے کا اتفاق ہوا، میں اس بات پہ حیران تھا کہ یہ مسلمان، مطلب سب مسلمان ہیں اور یہ اسلامی ملک ہے،
انہوں نے وہاں پہ نماز کے لیے جگہ نہیں رکھی ہوئی تھی لٹرلی. میں ذرا شوق میں آ گیا, مطلب بہت بڑا فنکشن تھا, کوئی سمجھ لے کہ وہ 1000 سے اوپر لوگ ہوں گے اس کے اندر, اور نماز کی جگہ, میں نے سے پوچھا یار نماز کے لیے کوئی جگہ رکھی ہے آپ نے؟ وہ بندہ بھی جو تھا وہ ذرا سوچ میں پڑ گیا کہ یار کہاں پہ نماز کی جگہ؟ کہتے ہیں نہیں نہیں یہاں پہ نہیں, آپ کو یہاں سے باہر جا کے کوئی مسجد میں نماز کی یہاں پہ جگہ نہیں, مسجد نہیں. اچھا میں نے یہ اس پہ مزید حیرانگی اس بات تھی کہ مجھے ہی ٹینشن ہے نماز کی اور کسی کو نماز کی ٹینشن نہیں ہے لٹرلی. شاید کوئی اللہ والا ہو, کوئی ہم جیسا تھوڑا بہت جو ہے, لٹرلی کسی کو ٹینشن نہیں تھی کہ نماز بھی ہے کچھ. ہوں 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 جی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حال ہو چکا ہے, تو پھر ایسی سوسائٹی پہ رہنا اچھا مسلمان بننے کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم نہیں کرو گے نا تو تمہارا ایمان بھی نہیں بچنے والا. جاؤ, مطلب یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا, یاد رکھو تم اگر لڑائی نہیں کرو گے نا تو وہ تو لڑائی کرتے رہیں گے. تباغیت تو آرام سے نہیں بیٹھیں گے, وہ تو لڑائی کر کے تم پہ غالب آ جائیں گے, اپنا کفر کا فتنہ نافذ کر دیں گے. میں یرتد منکم عن دینی, اور پھر تمہیں مرتد بنا دیں گے. اور یاد رکھو جو دین سے مرتد ہو گیا فیموت, اور اسی پہ مر گیا, فہو کافر, تصیص کافر ہوتا ہے. فاولئک کا حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ, اس کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں زیرو ہو جاتے ہیں. فاولئک اصحاب النار, وہ آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون, رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کان کھول کے سن لو, ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ, وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے, جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے جہاد کیا, اولئک یرجون رحمت اللہ, میری رحمت کے وہی امیدوار ہیں. بس فل سٹاپ, میری رحمت انہی کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے. یہ بڑی آسان بات نہیں ہے. وہ اگر اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں تو وہ سچے امیدوار ہیں, باقی کسی کو امید بھی نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ میری رحمت ان کو ملے گی. واللہ غفور الرحیم, اللہ انہی کے لیے غفور الرحیم. تو یہ کتنا بڑا معاملہ ہے جو آج ہمارے نظر آ رہا ہے. آج ہماری نوجوان نسل جو ہے دین کو چھوڑ رہی ہے, لٹرلی دین کو چھوڑ رہی ہے, دہریت پھیل رہی ہے. ٹھیک ہے, باقی دہریت نہ بھی پھیلے, ایک بندہ اپنے آپ کو بے شک مسلمان ہی کہتا ہو اور نماز نہیں پڑھتا تو برحال ہے, تو وہ ذات سے اوپر ہی نا. تو اس کے اوپر بند کون باندھے گا؟ اس حکم کو نافذ کون کرے گا؟ یہی بات فار ایگزامپل ہم لے کے نکلتے ہیں کہ یار نماز کے اوپر جو ہے حد قائم, نماز چھوڑنے پر حد ہو. ٹھیک ہے, اس کے لیے کون ہمت کرنے کو تیار ہے, کون کھڑا ہونے کو تیار ہے؟ انشاءاللہ. اللہ فرماتے ہیں اگر تم نہیں کرو گے تو دنیا میں فساد پھیل جائے گا. وہ ہم دیکھ رہے ہیں, جب یہ طاغوتوں کے ہاتھ میں حکومت آتی ہے تو پھر فساد پھیلائیں گے. وہ انہوں نے پھیلا رہے ہیں فساد دنیا کے اندر. اللہ فرماتے ہیں ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض, اگر اس طرح بعض کو اللہ تعالیٰ بعض سے دفع نہ کرتا رہتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا. ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین, وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے اوپر جو ہے فضل کرنے والا ہے. عبادت گاہیں تباہ ہو جاتی, ویران ہو جاتی ہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں عبادت گاہیں جو ہیں بالکل ویران پڑی ہیں. مشرکین اور اہل کتاب کے پاس اقتدار چلا جائے گا تو اس کے وہ حقدار ہی نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کہ تم کیسے امیجن کر سکتے ہو کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں ہیں ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ اس دنیا کی قیادت و سیادت, اس دنیا کا اقتدار اور لیڈرشپ جو ہے ان کے پاس ہے. یہ تو تم ویسے ہی قبول نہیں کر, قابل قبول نہیں ہے. اللہ مطلب یا الذین آمنوا انما المشرکون نجس, اے ایمان والو یہ مشرکین جو ہے وہ تو گندے ہیں, گلیظ ہیں. فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا, کتنا بڑا حکم ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے جو حرم اور اس کی حدود ہیں, یہ کیا ہے جی, یہ پورا عربین پینسولا ہے. یہ عربین پینسولا یعنی جزیرہ نما عرب جو ہے پورا اس میں آ جاتا ہے. اس میں قطر, یو اے ای, یہ سارا یمن تک یہ سارا علاقہ آ جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں یہاں تو غیر مسلموں کو رہنے کی بھی اجازت نہیں کیونکہ یہ گندے ہیں. ہاں, اس کے باہر یمن تک ہے سارا علاقہ. جی سارا علاقہ, یہ پورا سعودی عرب, عمان, قطر, یو اے ای, دبئی, یہ سارے جو ہے
یہ سارا جزیرۃ العرب کے اندر آتا ہے. یہ ان کو جو جزیرۃ العرب سے نکالنے کا جو حکم ہے اس پہ جو بالکل تو یہ سارا اس میں شامل ہے. سب اس میں سارے بیٹھے ہوئے سارے بیٹھے ہیں، کوئی پریشان نہیں. کوئی اڈے بنائے ہوئے انہوں نے. اڈے بنائے ہوئے ہیں، آرام سے رہ رہے ہیں. اب تو خیر وہ تو مندر بھی بنوا لیے انہوں نے، یو ہی والوں نے. ہم کہاں پہ ہیں؟ ہم کہاں پہ بیٹھے ہیں مسلمان؟ تو بات یہ ہے کہ ابھی تو اس وقت ہمارا یہ حال ہے. ادھر تو چلو چھوڑو نا، جو ہے اپنے ملک میں دیکھ لیں آپ. تو کدھر اللہ کا حکم ہے آپ کو؟ چیلنج کر رہی ہے وہ تو دیکھنا، ایک حکم کے لیے ہم نے تو کوشش کتنے لوگوں نے کوشش کی پھر بھی. ہاں، کتنے لوگوں نے کوشش کی. حکومت نے کہا ہے جی کہ ہم چیلنج اس پہ جائیں گے. ماشاء اللہ. اور ان کے جو وکیل صاحب تھے ہاں، جو وہ بھی موجود تھے وہاں پہ. ایک حکم کی بات ہو رہی ہے. ابھی سود کے اوپر فیصلہ آیا ہوا پھر سے کورٹ کا، اس پہ عمل درآمد ہوتا نہیں ہوتا، آپ کو دیکھتے ہیں. وہی ریویو پٹیشن جو ہے ویسے تو انہوں نے روکی ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ تو حکومت نے روکی ہوئی ہے نا. حکومت نے ہم تو ٹھیک ہے ریویو پٹیشن نہیں ڈالیں گے، لیکن باقی جو بینک میں ان کو آشیرواد دے رہے ہیں ڈالو. یعنی یہ اس کے خلاف تو فائٹ کرنی ہے نا، کہ نہیں کرنی ہے؟ وہ کون کرے گا؟ وہ تو ہمیں ٹینشن ہی نہیں ہے نا. نہ تو مجھے ٹینشن ہے، نہ آپ کو ٹینشن ہے. یعنی ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آرام سے ہم اس پہ بالکل کوئی پریشانی نہیں ہے. نماز ہم پڑھیں گے. اب دینی طبقات کا میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ دینی طبقہ جو ہے وہ بھی صرف نماز روزہ، مطلب آپ نے بس تھوڑا بہت دعوت دے دی، وہ بھی بہت کم ہے. دعوت کا بھی کام نہیں ہے، صحیح شادر الناس کی ذمہ داری بھی نہیں ہو رہی. لیکن یہ بھی تو کرنا ہے نا بھائی، اللہ کے احکامات کا نفاذ. اور یہاں پہ ظلم تو یہ ہے اس ملک کے اندر کہ یہاں پہ تو لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن میں اوپر کہ بھائی حاکمیت اعلیٰ کا جو تنہا مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. اور کوئی لیجسلیشن نہیں ہو سکتی ریپگننٹ ٹو دی قرآن و سنت. یعنی ہم نے کانسٹیٹیوشن میں مان کے نیچے جو ہے دو نمبری شروع کی ہوئی. اچھا، اب اس پہ وہ لوگ تو نہیں کھڑے ہوں گے نا، وہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو مفاد پرست ٹولہ ہے. یہ تو اگر سوسائٹی کھڑی ہوتی تو پھر وہ ان کو پکڑتی نا. لیکن سوسائٹی تو ٹینشن ہی کوئی نہیں. میں بتایا نا، سوسائٹی کو نماز کی ٹینشن نہیں ہے. وہ تو آپ اس کی کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ تو ان کی جانے بلا سے. سوا نو ہے نا. پھر یہ بھی تو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، ظالم کو روکو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ جناب جو بھی یہاں پہ اپنی ذاتی جاگیر بنائی ہوئی ہے، بیت المال کو جن لوگوں نے، کرپشن اپنے انتہا کو ہے. کوئی ایسی پالیسی امپلیمنٹ نہیں ہونے دی جاتی جو کہ یہاں پہ عام لوگوں کے فائدے کی ہو. اب اس میں کوئی کھڑا نہیں ہوتا. نہ کھڑے ہونے کی ٹینشن ہے کسی کو. اتنا ذمہ داری کا احساس ہے کہ ہمیں کرنا ہے. تو ٹھیک ہے، اوپر جو بیٹھے ہیں وہ عیاشی کر رہے ہیں، وہ اپنے کفر جو ہے انہوں نے نافذ کیا ہوا ہے. تو پھر مومنین و منافقین کی چھانٹی نہیں ہو سکے گی، جو کہ اللہ کی نصرت کو حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ.
وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُم۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے چھانٹی کر کے رہنی ہے، یہاں پہ پیور ایمان والے ہوں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں قیادت بھی دوں گا، ان کو حکومت بھی دوں گا، خلافت بھی دوں گا، لیکن یہ ہے کہ ان کی چھانٹی ضروری ہے، اور چھانٹی کیسے ہوتی ہے؟ وہ اسی جہاد کے ذریعے سے ہی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری اس کی حکمتیں ہیں جی، یہ کیوں ضروری ہے۔ علامہ اقبال کا بس وہ کلام ہے، اس پہ ختم کریں گے۔ بہت ہی زبردست انہوں نے ایک نقشہ کھینچا ہے ہماری حالت کا۔ وہ کہتے ہیں کہ فتویٰ ہے شیخ کا کہ یہ زمانہ قلم کا ہے، دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر، لیکن جناب شیخ کو معلوم کیا نہیں، مسجد میں اب یہ واز ہے بے سود و بے اثر۔ وہ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کن لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تلوار نہ اٹھاؤ؟ وہ تیغ و تفنگ دستے مسلمان میں ہے کہاں؟ ان کے ہاتھ میں کدھر تلوار ہونی ہے؟ یہ تو بریرر وہ مسلمان ہے، ان کو تو چور ہیں، ہو بھی تو دل ہے موت کی لذت سے بے خبر، ان کو تو موت کی لذت کا ہی نہیں پتا کیا ہے۔ آپ کن کو فتویٰ دے رہے ہیں جی جہاد نہ کرو؟ انہوں نے تو ویسے ہی جہاد کی قابل نہیں چھوڑا۔ کافر کی موت سے بھی رستا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے کہ مسلمان کی موت مر، اس کا تو حال ہی ہے، کافر کی موت سے جو ہے وہ دل ڈر جاتا ہے۔ تعلیم اس کو چاہیے ترک جہاد کی، دنیا کو جس کے پنجائے خونی سے ہو خطر۔ یعنی اگر واقعی کو جو ہے مطلب جہاد کے لیے تیار ہو جاتی نا امت، تو پھر آپ کا فتویٰ تو ٹھیک تھا کہ جب آپ ان کو سلانے کی کوشش کرتے جہاد نہ کرو، انہیں تو ویسے ہی نہیں کرنا، آپ کا زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ویسے ہی ٹن پڑے نے باطل کے۔ اچھا لیکن دوسری طرف حال دیکھیں کیا ہے کہ باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوشتا کمر۔ یعنی یہاں پہ ہمیں ہمارے مولوی نے کہہ دیا بھی جہاد نہیں کرنا، چپ کر کے بیٹھو آرام سے، اور وہاں پہ مولوی نے جہاد کا اعلان کر دیا تھا۔ کروسیڈز کب شروع ہوئے تھے؟ کروسیڈز، یہ کروسیڈز کیوں شروع ہوئے تھے؟ وہ اسی لیے تھا، وہ پوپ گریگوری دی سیونتھ تھا غالباً، جس نے کہا تھا کہ بھی اب ہم نے ہولی وار کرنا، اور اسی سے پھر ان کی جو مری بھی قوم کے اندر جان پیدا ہو گئی تھی، حالانکہ وہ قوم ختم ہو چکی تھی، مسلمانوں کے بالکل زیر نگین تھی، لیکن وہاں سے وہ اٹھے، وہی کلونیل پاورز بنے، پھر بڑے بڑے انہوں نے پاورز بنائی، اور پھر ہمارے اوپر جو ہے وہ غلبہ حاصل کیا۔ اور بات سمپل ہے، لاجیکل بات ہے، جذبہ جہاد جس قوم کے اندر ہوگا وہی دنیا میں غالب ہوگی، کیونکہ دو ہی صورتیں ہیں دنیا میں رہنے کی، یا تو آپ مغلوب ہیں یا غالب ہیں، ٹھیک ہے؟ نہیں وہ تو ہونا چاہیے تھا نا، لیکن یا تو آپ مغلوب ہیں یا آپ غالب ہیں۔ یعنی اگر تو آپ مغلوب ہیں، اگر آپ کے اندر جذبہ جہاد ہے تو آپ غالب آ جائیں گے، لیکن اگر آپ مغلوب ہونے پہ راضی ہیں تو پھر آپ کو تو کوئی نہیں نکال سکتا نا اس حالت سے۔ تو اقبال نے بھی وہ ایک دفعہ جگہ شکوہ بھی کیا ہے نا، کہ ویسے تو تعریف بھی کی اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی اللہ تعالیٰ بکرم ہے تیرا کہ تو نے مجھے ایسی شاعری کرنے کی توفیق عطا فرمائی کہ لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو رہا ہے، لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن آخر میں گلہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تو نے، اے اللہ تعالیٰ میرا تیرے سے گلہ ہے، تو نے مجھے اس دیس میں پیدا کر دیا، لیکن تو نے پیدا کیا اس دیس میں تو نے جس دیس کے بندے ہیں غلامی پہ رضا مند۔ یہ غلام نہیں ہے خالی، اللہ تعالیٰ سے وہ کہہ رہے اللہ اگر غلام ہوتا تو چلو میں پھر اٹھا دیتا، جگا دیتا، یہ خالی غلام نہیں ہے، یہ غلامی پہ رضا مند ہے، راضی سوسائٹی کے اندر بس وہ رمق پیدا ہوئی تھی، وہ جو تھوڑی بہت جب طریقے پاکستان ہوا اس کے بعد سے بہت کوشش تو بڑی ہوئی، کھڑا کرنے کی بڑی کوشش ہوئی، لیکن ایک بات ہے کہ اوور آل جو ہے امت وہ سوتی پئی، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں نا ہارن آہستہ آہستہ بجائیں قوم سو رہی ہے، تو وہی اسی لیے کہتے ہیں وہ۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ ادھر تو حالت مولوی صاحب آپ نے یہاں پہ فتوے بڑے زبردست دے رہے ہیں، ویسے تو فتوے کا کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے کیونکہ ویسے ہی مر چکی ہے قوم آپ کے فتووں سے پہلے ہی، ادھر دیکھو کیا حال ہو رہا ہے کہ باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب کے اب دوش تک کمر۔ ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے، ہم یہ جو کلیسا نواز شیخ صاحب پیر صاحب ان سے پوچھتے ہیں مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر، یہ آپ کے فتوے سارے ہمارے لیے ہی ہیں، ان کے مولوی تو ایسے فتوے نہیں دے رہے، وہ تو کہہ رہے جنگ کرو، ان کا بش بھی کہتا ہے ہم کروسیڈ کریں گے، کہتے ہیں کروسیڈ ختم نہیں ہوئے ہیں ہم کروسیڈ کریں گے۔ امریکنز جو ہیں ان کا تو اصول ہی ہے، وہ تو جہاد کر رہے ہیں پوری دنیا میں، ٹھیک ہے؟ حق سے اگر غرض ہو تو زیبا ہے کیا یہ بات؟ اقبال کہتے ہیں اگر حق جو ہے کوئی کڑبا نہ لگے
تو کیا یہ بات زیبا ہے کہ اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر، تمہارا اسلام کا ہی محاسبہ رہ گیا ہے، اس کے اوپر تمہاری کوئی بات نہیں ہوتی کہ وہاں جو ہے وہ جو جہاد کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو بہرحال جی، جو کانسیپٹ امید ہے کہ آپ کے سامنے یہ آ گیا ہوگا، اب اس کو کیسے کرنا ہے ذریعہ بات ہے، آج کے کانٹیکسٹ میں وہ نیکسٹ ٹائم ڈسکس کر لیں گے ہم، لیکن بہت کچھ کرنے کو ہے، اللہ کے احکامات یہاں پہ نافذ نہیں ہے، یہاں پہ ایک حد بھی صحیح طریقے سے قائم نہیں، جو حدود قوانین تھے بھی مشرف صاحب نے اڑا کے پھینک دیے، اور کوئی ٹینشن نہیں ہوئی یہاں پہ، کسی کے سر پہ کوئی جون تک نہیں دیں گی، کوئی ٹائر نہیں جلا، کوئی احتجاج نہیں ہوا۔ ابھی یہ جو اسٹرگل ہوئی ہے جو ابھی ریسنٹلی، جس میں ہم بھی تھوڑا بہت ہماری کنٹریبیوشن بھی تھی ٹرانسجینڈر ایکٹ کے حوالے سے، اب دیکھ کتنا بڑا حملہ ہوا، یہاں پہ وہ پاس بھی ہو گیا بل، اور جناب پتہ بھی نہیں چلا لوگوں کو، خیر اس کے خلاف ہم اب کھڑے ہوئے، 3 سال لگے ہیں، 3 ساڑھے 3 سال کے بعد اب یہ چلو رزلٹ آیا، لیکن ابھی بھی دیکھیں حکومت کتنی بغیرت ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ریویو پٹیشن ڈالیں، ٹھیک ہے، ابھی ایک اور پٹیشن جو ہم نے دی ہوئی ہے، یہ جو ایک ڈرامہ چلا تھا یہاں پہ جس میں وہ سالی اور اس کا بندے کا رشتہ وہ افیئر دکھایا تھا، اچھا وہ پیمرا کو ریکویسٹ کی، پیمرا نے بند کر دیا، وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے وہ چینل والے، سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی کہ جی آپ کو دیکھیں اتنا بھی سخت نہیں ہونا چاہیے، ہاں اوکے جی، ٹالرنس کو مد نظر رکھ کے پھانسی کی ڈیفینیشن ہونی چاہیے، مطلب یہ ان کے لیے وہ ایسے، مطلب اب کیا کہیں بغیرت ہیں کہ ان کے نزدیک یہ جو تعلق دکھایا گیا ہے یہ مطلب ٹالرنس مطلب کے اندر زمرے میں آتا ہے، یہ ذرا اتنا بھی سخت نہیں ہونا چاہیے بندے کو، تو ہاں 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 ہاں، نہیں وہ تو چلو ہیں، نہیں وہ تو چلو ٹھیک ہے ہیں، لیکن ہم نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں اپنا اصل اصل بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقابلہ ان سے ہے کہ جو اپنی مطلب وہ حمیت دینی تو خیر چھوڑ دیں، وہ مطلب بغیرتی کے بھی اس لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ اینی تھنگ۔ اب وہ پتہ ہے 2 دفعہ فیصلہ ہوا پھر جو سود کے اوپر، حکومت نے خود جو ہے اس کو مطلب ختم کروایا، ریویو پٹیشن لگا دی پلیز، ٹرانسجینڈر والے کے نہیں نہیں، ٹرانسجینڈر والا جو ایشو تھا اس کے اوپر اس حکومت نے ابھی ریویو پٹیشن ڈالی ہے نا، ڈالیں کہہ رہے ہیں وہ کیا ہم ڈالیں گے، ہاں لیکن سود کے اوپر تو پہلے یہ نواز شریف پر ڈالی تھی نا، نواز شریف گیا تھا، اور ابھی پھر جو ہے نا یہ نیشنل بینک اور اس سے وہ وکیل انہیں کا، یہ جو یہ نون لیگ جو نواز شریف فیملی کا ہی وکیل ہے نا، کیا راجا کر کے کیا نام ہے اس کا، ہاں سماکن راجا، اسی نے وہی ان کا وکیل ہے نا۔ ٹرانسجینڈر پہ تو ابھی ریویو پٹیشن نہیں آئی، لیکن ابھی انہوں نے حکومت نے کہا ہے نا کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ اس پہ ڈال دیں، دیکھتے ہیں مولانا صاحب تو اس والے سے مولانا صاحب ٹینشن میں نہیں آتے، تو بہرحال انشاءاللہ اس کو کیسے کرنا ہے اس سے نیکسٹ ٹائم بات کریں گے، اصل بات آج کی یہ تھی کہ یہ اوبلیگیشنز ہیں، اپنے آپ کو دین کا بندہ بنانا ہے، دین کی دعوت پیش کرنی ہے، اور دین کو پھر بالفعل غالب کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے، یہ 3 ذمہ داریاں ادا کیے بغیر اخروی نجات ناممکن ہے، مطلب یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے جس میں کوئی اختلاف ہے امت کا، یہ امت کا کنسنسس ہے، اس پہ قرآن و سنت بالکل واضح ہیں اور کبھی بھی اس پہ اختلاف نہیں ہوا، لیکن انفارچونیٹلی آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ویسے تو امت مسلمہ کا حال تو یہ ہے کہ وہ تو نماز پڑھے بغیر بھی جنت میں جانے کے چکر میں ہے، لیکن ہم جیسے دینی طبقات والے لوگ بھی سمجھتے ہیں جو نماز پڑھ لی کچھ جو ہے چلو دینی حلقے اٹینڈ کر لیے تو اس سے جو ہے ہماری، ہاں تو یہ نجات ہو جائے گی، ہمیں تو یہاں پہ نیند نہیں آنی چاہیے، یہاں پہ چین سے نہیں بیٹھنا چاہیے ہمیں، اتنا زیادہ کام ہے جو یہ کرنے والا ہے، تو بڑا اللہ کی طرف سے جو تقاضے ہیں وہ تو یہی ہیں جس طرح بیان کیے گئے ہیں، خود امیجن کریں نا، صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ کھپا دیا تھا، مطلب ہم نے کیا کیا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا نا، صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ کھپا دیا تھا، سب کچھ لگا دیا تھا، اپنا مال اپنی جان، پھر بھی اللہ ان سے کہتے ہیں اما سب تم تدخلوا الجنہ، تو تم نے کیسے سابق والی جنت تمہیں ایسے مل جائے گی، تو ہم نے تو بھی کچھ بھی نہیں کیا اور پھر بھی اتنے ٹینشن فری ہے، وہ اکثر وہی سوال جو میں پہلے بھی رکھا تھا
کہ صحابہ کرام کو تو جنت کی بشارتیں بھی ملی، انہوں نے سب کچھ لگایا بھی، اس کے باوجود وہ اتنے پریشان کیوں تھے آخرت کے بارے میں، ٹینشن میں کیوں تھے؟ ہر بندہ یہ ٹینشن میں تھا کہ پتہ نہیں میں پاس ہوں گا یا نہیں ہوں گا، اور ہم نے کچھ بھی نہیں کیا پھر بھی اتنی ٹینشن فری ہے۔ یہ بہت بڑا معمہ ہے، کیسے اس کو ہم یہ سمجھیں، بہرحال سوچیں اس کے اوپر۔ تو اسی پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، نیکسٹ ٹائم جو ہے اس کا جو میتھڈالوجی ہے اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو کوئی کوشچن ہو آپ کے ذہن میں تو ضرور پوچھیں۔ انشاءاللہ اس جمعے کو ہمارا مدرسے سے پلان ہوگا، ہوں۔ اور اس میں عید بھی بڑھتے ہیں۔ ہاں اس طرح کا ٹاپک ہم ان کو دے سکتے ہیں، بلکہ ان کو اقبالیات کا ہم کو دیں، کوئی اقبال کے حوالے سے دیں کوئی۔ اقبال کا تو آپ مجھے پتا ہے وہ آپ لوگوں نے کروایا تھا، میں نہیں تھا اس وقت۔ ہاں ہاں، تو وہی میں کہہ رہا ہوں ان کا تو ہم پھر یہ نہ کہتے ہیں کہ ان کو ہمیں کروا دیں، دو سیگمنٹس میں اگر ہمیں وہ کروا دیں، جاوید نامہ کروا دیں۔ نہیں جاوید نامہ کروا دیں، آپ زوال کی پہلے شروع کریں، زوال شکوہ جواب شکوہ کروا دیں، یہ عام لوگوں کو پتا بھی ہے۔ جواب شکوہ کرا دیں، مطلب یہ ایسی چیز ہے نا کہ اس میں پوری امت کا حال بھی آ جائے گا، سولوشن بھی دے دیا اقبال نے اس میں۔ پھر ہمیں بات کریں۔ انہیں کہا رہا کہ یہ شکوہ اور جواب شکوہ، آپ دیکھیں یہاں پہ بڑے لوگ اس پہ آئیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ عام ٹاپک وہ عام طور پہ جو کرتے ہیں وہ جنرل ٹاپک ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس طرح ٹاپک ہوگا تو اس سے زیادہ اٹریکشن ہوگی، اس سے ذرا جاوید نامہ بھی بہت نہیں۔ جاوید نامہ تو ان کے وہ ایکسپرٹیز ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ذرا تھوڑا مشکل ہے، لیکن یہ جوابی جوابی شکوہ تو مطلب تھا، اور اس میں پورا پیغام ہے مطلب، اور جھنجھوڑا بھی اقبال ذرا ان سے کہیں بات چلائیں تو اچھا ہے۔ آپ کی حکم کی جائے، تعمیر کی جائے، تعمیر کی بات ہم